बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं अल मुफ्ती ऑनलाइन। नाज़रीन मोहतरम, आज भी आपके बहुत सारे सवालात हैं, इंशाअल्लाह मुफ्तियान इकराम से रहनुमाई लेंगे। सवाल शामिल आप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर अपना सवाल भेजिए, नाम इलाका ज़रूर मेंशन करें और कोशिश करें सवाल मुख्तसर हो। बाज़ दफ़ा जो एक कंप्लेन हमें आती है और हम उसको सुनते भी हैं कि आप हज़रात के जो सवालात होते हैं उसमें सराउंडिंग में बहुत सारी वॉइसेस आती हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों की आवाज़ है, ट्रैफिक का शोर है उसमें, या बाज़ दफ़ा आप किसी ऐसी जगह के ऊपर हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो बाहर की जो सराउंडिंग के इर्द गिर्द की आवाज़ है बहुत ज़्यादा उसमें आ रही होती है आपकी ऑडियो में। तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, कम करें, किसी कमरे में बैठकर या किसी दूसरी जगह पर जाकर इसको रिकॉर्ड करके हमें भेजा करें। आप ख़ुद भी जब उसको सुनेंगे तो आप भी उससे मुतमईन नहीं होंगे, तो प्रोग्राम में जब चलाते हैं तो उसका भी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक दरख्वास्त आपसे ये है कि प्लीज़ ऑडियो को क्लियर रखें और किसी ऐसी जगह पर जो साउंड प्रूफ हो, या कम अज़ कम जहाँ पर ट्रैफिक का शोर कम से कम हो। अगला जो हमारा मरहला है उसमें मुफ्तान कराम का तारुफ़ करवाएंगे। मुफ्ती फैसल अहमद साहब जामिअतुर रशीद के आप उस्तादुल हदीस हैं, सीनियर मुफ्ती हैं। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, आप भी उस्तादुल हदीस हैं, जामिअतुर रशीद के सीनियर मुफ्ती हैं। पहला सवाल जाएगा जी मुफ्ती फैसल अहमद साहब की खिदमत में, और सवाल है कि वो सब अगर इमाम कादा में तशहुद पढ़कर जल्दी उठ जाए और मुक्तदी ने अभी तशहुद पूरा नहीं पढ़ा, तो क्या मुक्तदी को तशहुद पूरा करना चाहिए या फ़ौरन इमाम के साथ खड़े होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे दो वाजिब हैं। एक तो तशहुद का पूरा पढ़ना ये भी वाजिब है, और इमाम की का इत्तिबा करना ये भी वाजिब है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इत्तिफाकन ऐसा हो गया, अक्सर तो यही होता होगा कि वो पूरा हो जाता होगा, लेकिन अगर इत्तिफाकन ऐसा हो गया कि आपका एक वाजिब अभी रुका हुआ है तो उसकी वजह से दूसरे वाजिब में ताख़ीर की जा सकती है। तो लिहाजा पहले तशहुद को पूरा करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे, और कोशिश ये किया करें कि इमाम के पीछे पूरा हो जाए, और अगर कभी थोड़ा बहुत रह जाए तो उसको मुकम्मल करके फिर आप इमाम की इत्तिबा में खड़े होंगे। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर से सवाल है जी कि मेरे हस्बैंड शादी कर रहे हैं, सेकंड मैरिज है। मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं कैसे अपने हस्बैंड के साथ बिहेवियर रखूं? मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दुख भी है, लेकिन क्या करें? देखें, दूसरी शादी करना या एक से ज़्यादा शादी करना ये एक जायज़ चीज़ है शरीयत की नज़र में, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इन पर किसी किस्म की मलामत नहीं है। तो आपके शौहर तो एक जायज़ काम कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि वो जायज़ काम आपके लिए इतना पसंदीदा नहीं है। ख़ुद हमारी जो उम्महातुल मोमिनीन हैं वो भी आपस में कभी कभी उलझ जाती थी, और ये एक फ़ितरी चीज़ है, इसका कोई इनकार नहीं। तो आपको जो गम है उसमें आपको कोई गुनाह नहीं है, और आपके शौहर को भी चाहिए कि वो आपकी दिलजोई करें ताकि आपका ये गम ख़त्म हो। और आगे चलकर जो दूसरी शादी हो जाएगी तो दायरा दूसरी शादी की वजह से फिर आपकी बारियां तकसीम हो जाएंगी। उसमें आपका जो हक़ है वो आपको पूरा मिलना चाहिए, आपका नफ़क़ा मुतासर नहीं होना चाहिए, आपके बच्चों की को जो वक्त दे रहे थे या ख़र्चा कर रहे थे उसमें खलल नहीं आना चाहिए। तो अपनी उन चीज़ों को आप यानी यकीनी बनाएं आपस में मुशावरत के ज़रिए से, ठीक है, और उसको यानी उसको लेने का एहतमाम करें, क्योंकि अगली बीवी जब आती है तो ज़ाहिर शौहर का तबई रुझान उस तरफ होता है। और पहली बीवी और उसका ख़ानदान जो होता है वो एक ज़िम्मेदारी के तौर पे होता है। तो आप वहाँ पर बहुत संजीदगी से जो चीज़ें हैं उनका आप मुतालबा रखें और उसका एहतमाम करवाएं। और शौहर को जब आप इस तरह का एक सपोर्ट देंगी तो इंशाल्लाह फिर शौहर भी आपका पूरा ख़याल भी रखेंगे, और दूसरी बीवी के साथ भी आपका जो एक रवैया होना चाहिए वो मोहब्बत का, और एक यानी एक घर के अफराद बन गए हैं उसी का होना चाहिए। अगर आपको वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता तो आप कम से कम मिलने की पॉलिसी रखें, और कभी कभी यानी उनके यहाँ जाना रखें। तो लेकिन बहरहाल आपने उनके साथ अलाइन होना है, क्योंकि बहरहाल अब ये एक फ़ैमिली है। अगर एक फ़ैमिली के तौर पर आप नहीं चल पाएंगे तो आगे चलकर बहुत मसाइल होंगे, फिर शौहर के लिए भी मसाइल होंगे, जब शौहर के लिए मसाइल होंगे तो पूरे ख़ानदान के लिए मसाइल होंगे। तो बहरहाल आपको बहुत ही यानी इसमें जज्बात से हट के एक आकिलाना फ़ैसला करना होगा, इमोशनल
ہو کے آپ کو کام نہیں کرنا اور کیونکہ آپ یہ یعنی اپنے نفس کے خلاف ایک جبر کر کے برداشت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت اجر بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب۔ اگلا سوال ہم مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں رکھیں گے جی، ان سے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سوال آڈیو ہے، ہم اس کو انشاءاللہ پلے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ مجہول اور معروف طریقے سے قرآن پڑھنا کس کو کہتے ہیں، اور دوسری بات ان دونوں میں کون سا طریقے سے پڑھنا جائز ہے، کون سے طریقے میں، اور دوسری بات لحن خفی کس کو کہتے ہیں، لحن جلی کس کو کہتے ہیں، اور لحن خفی اور لحن جلی میں کون سی غلطیاں آ جاتی ہے، اور ان دونوں میں کون سا سے طریقے سے پڑھنا، لحن جلی والے سے لحن خفی والے سے کون سی غلطیاں ہو تو جائز ہے، کون سی ہو تو ناجائز ہے۔ اور دوسری بات ہمارے یہاں جو لوگ ہیں اس طریقے سے تقریر کرتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے پر الحمد للہ، الحمد للہ پڑھتے ہیں، الحمد نہیں پڑھتے، الحمد پڑھتے، للہ ہی نہیں للہ پڑھتے، جیسے اردو میں پڑھتے ہیں نا کسرہ جزم زم کو زمان کو اسے اس طریقے سے پڑھتے ہیں، الحمد للہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ ہی نہیں، مالک ہی پڑھتے ہیں، مالک ہی نہیں، یوم الدین پڑھتے ہیں، یوم الدین نہیں، کیا اس طریقے سے قرآن پڑھنا جائز ہے؟ وہ میں جی مصعب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو واضح ہے کہ قرآن مجید کو جیسے معروف طریقہ ہے، جیسے عرب پڑھتے ہیں تو اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ جیسے حدیث شریف میں اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ عربوں کے لہجے میں پڑھنا چاہیے، اور اس کو پھر صحیح تلفظ کے ساتھ جو بھی کسی حرف کا مخرج ہے اسی مخرج سے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، اس کے جو صفات ہیں جو بھی چیزیں ہیں تو ان سارے لوازمات کی رعایت رکھ کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ مجہول پڑھ رہا ہے جیسے الحمد للہ ہے یا اسی طرح اور پڑھتے ہیں، جیسے مطلب ہے مختلف لوگ اپنے جو ان کی آواز ہوتی ہے، اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اپنی زبان کا اسی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں پڑھنا، یہ عربی زبان میں۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ جو یعنی جس طرح عرب لوگ پڑھتے ہیں یا قراء حضرات پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یہ معروف پڑھنا کہا جاتا ہے۔ اور مجہول یہ ہے کہ جیسے اردو کے اندر یا کسی اور زبان کے اندر آدمی بات چیت کرتا ہے تو قرآن مجید کو بھی اسی طرح پڑھے اور پڑھنا ہی معروف چاہیے۔ پھر لحن جلی اور لحن خفی کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں لحن جلی حرام ہے، اور لحن جلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی میجر غلطی آ جائے، کہ ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف پڑھ لیا جائے، یا حرکت کی بجائے سکون، سکون کی بجائے حرکت، یا ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دیا جائے، مثلا زبر کی جگہ پر زیر، اس کی جگہ پر پیش، اسی طرح، یا کسی حرف کا اضافہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو بڑی غلطی ہوتی ہے تو یہ لحن جلی کہلاتی ہے، یہ حرام ہے۔ اور لحن خفی یہ ہے کہ مد غنہ، اس طرح جو قلقلہ ہے یا ایسی چیزوں میں تھوڑا سا وہ جو زیادہ مطلب ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور ایک قرآن مجید کا حسن ہے تو ان کے بھی خلاف نہیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال وہ چھوٹے درجے کی غلطی شمار ہے تو اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لیکن ہر لحن جلی سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لحن جلی کی بعض قسمیں تو ایسی ہیں ان سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن بسا اوقات نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ اگر معنی بالکل پوری طرح سے تبدیل ہو جائے، الٹا ہو جائے، تو معنی تبدیل ہونے سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور لحن جلی آنے کی صورت میں بسا اوقات نماز فاسد ہو جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ تو اس لیے جو امام ہے تو اس کو تو کم از کم لحن جلی کا مرتکب تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام تو ایسا آئیڈیل ہونا چاہیے کہ لحن جلی لحن خفی تو اپنی جگہ پر وہ بہت اچھا قاری ہونا چاہیے، مطلب ہے کہ اس کی تجوید اچھی ہو، اس کا تلفظ اور حروف کی ادائیگی، مخارج، صفات، ساری چیزوں کی رعایت رکھ کے پڑھے۔ لیکن اگر بالفرض کہیں گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا اچھا قاری مجود نہیں ملتا تو کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے امام جو قرآن مجید کو مجہول نہ پڑھے اور لحن جلی لحن خفی اس طرح لحن نہ کرے بلکہ اس صحیح طریقے سے پڑھے۔ باقی عوام کے لیے ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات جو ہے نا امام صاحب کے بارے میں اپنا ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں، امام صاحب ایسا پڑھتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کہیں ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر علاقائی علماء سے بات کرنی چاہیے۔ کہیں اگر بڑا مدرسہ ہے، دارالفتہ ہے، تو ادھر جا کر ان سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارے امام صاحب ہیں، ان کے امام صاحب کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے، ہمارے امام صاحب ہیں یہ جو نماز پڑھاتے ہیں، تو اس سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نماز نہ ہوتی ہو یا کوئی مسئلہ ہو، تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے جی کہ ایک شخص حافظ قرآن ہے اور دین سے وابستگی بھی رکھتا ہے، وہ کپڑوں کی دکان کھولنا چاہتا ہے جس میں مرد و خواتین دونوں کے ملبوسات ہوں گے اور خواتین لاکھوں سے واسطہ بھی پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے ایسا کاروبار کرنا شرعاً درست ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کاروبار کرنا اس کے لیے بہتر ہوگا الٹرنیٹ کے طور پر؟ دیکھیں مرد عورت سے کوئی چیز خرید سکتا ہے یا عورت مرد سے کوئی چیز خرید سکتی ہے، نہیں خرید سکتی، اس میں تو واضح ہے کہ
اگر مرد کوئی چیز بیچ رہا ہے عورت خریدنا چاہے خرید سکتی ہے، عورت کوئی چیز بیچ رہی ہے مرد اگر اسے خریدنا چاہ رہا ہے خرید سکتا ہے۔ پردہ اور وہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ شریعت میں لازم ہیں، شرعی حدود جو ہیں تو ان کی تو رعایت رکھنی ہوگی، اس لیے تو قرآن مجید میں فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ مطلب ہے کہ اگر بات چیت بھی عورت سے جائز نہ ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا کہ نرم لہجے سے بات نہ کرو، پھر تو یہ حکم ہوتا کہ آپ بات ہی نہیں کریں۔ تو اس کا مطلب ہے بات چیت کی، سودا کی تو اجازت ہے، اس طرح کا کاروبار کیا جا سکتا ہے، مرد ایسے کپڑے بیچ سکتا ہے، یعنی جو عورتیں خریدتی ہیں، یا عورتیں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس کا وہ نہیں ہے مسئلہ، بشرطے کہ پردہ اور شرعی حدود کی پوری پابندی ہو۔ باقی اپنا ذاتی طور پر آدمی خود سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح ہے، وہ سمجھتا ہے کہ خواتین کے ساتھ میرے جو ہے نا انٹریکشن زیادہ ہوگی اور اس سے میرے جو ہے نا تقوی متاثر ہوگا، یا جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ میں بد نظری کا مرتکب ہو جاؤں، یا مطلب ہے کہ میری جو شخصیت ہے اس کے اندر، میرے خانگی تعلقات کے اندر خرابی کا اندیشہ ہے، اگر وہ کوئی اس طرح سمجھتا ہے، اس کے لیے کوئی احتیاط کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف وہ یہ اس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ زنانہ ملبوسات ہیں تو اس کو خریدنے کے لیے کوئی عورت آئے گی، یا اس کی دکان کسی بھی چیز کی ہے، مثلا کریانہ سٹور بھی ہے، ادھر بھی کوئی عورت خریدنے کے لیے آ جاتی ہے، تو اس کو عورت کو سودا بیچنا جائز ہے، ایسا نہیں کہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور ہمارے شہروں کے عرف میں تو یہ ہے کہ مردوں کے کپڑے لینے بھی خواتین آ جاتی ہے، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر کہاں جائیں گے؟ عموم میں بلوا بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے لیں گے، آڈیو سوال ہے جی۔ السلام علیکم، میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جس امام کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہم رہتے ہیں کہ گاؤں میں، وہاں پر جو امام مسجد ہے وہ میں اس کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو حاضر ناظر بھی سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے اللہ کے بندے کی۔ اور میں نے سنا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ شرک کرتا ہے اور اس کے پاس پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور بھی مسجد ساتھ میں نہیں ہے جس میں میں پڑھوں، کیا مجھے اکیلی نماز پڑھنی ہوگی؟ اکیلی نماز پڑھوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، پلیز بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں، انہوں نے ایک گاؤں کے ہیں یہ، اور گاؤں کے لحاظ سے جو ان کی معلومات ہیں وہ انہوں نے شیئر کی ہیں، تو دو باتوں کو الگ الگ کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ عقیدے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، کسی نبی کو، کسی بزرگ کو عالم الغیب سمجھنا، حاضر ناظر سمجھنا، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایک کفری عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ البتہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی تعویل کے کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی اس کے تفصیلات بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب ان کی بات غلط تو ہوتی ہے لیکن وہ شرک سے بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے عام طور پر تکفیر نہیں کی جاتی اس طرح کہ کسی کو صرف اس نے کبھی حاضر ناظر کی بات کر دی تو ہم کہیں یہ کافر ہو گیا۔ تو عام طور پہ اگر کوئی امام اس طرح واضح الفاظ سے کوئی بات کہے اور وہ تعویل کا بھی انکار کرے کہ کوئی تعویل نہیں، میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ان کو شبہ لگا ہے تو اس کے باوجود بھی بظاہر یہ ہے کہ وہاں کے امام جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے اور ان کی نماز، ان کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ اگر صحیح العقیدہ کوئی امام دستیاب ہو تو وہاں جائیں، اگر وہ دستیاب نہ ہو تو اکیلے پڑھنے کے بجائے ان کے پیچھے پڑھیں اور نماز ان کی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو، بہت شکریہ۔ اگلا سوال رومن اردو میں ہے، لمبا لکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب، میرا نام شاہزیب ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو موبائل اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اپنے موبائل سے میسیج میں لکھا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں بغیر دباؤ کے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ نہ میرے طلاق کی نیت تھی، نہ بیوی کی طرف سے کوئی ایسی نسبت میری تھی اس طرف، اور یہ میسیج لکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ مجھے اسکرین شاٹ جسٹ چاہیے تھا، وہ دوسری لڑکی کو بھیجنا تھا میں نے۔ تو یہ تفصیل آپ نے بھی پڑھی ہوگی، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ ان کی بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اور وہاں سے مطالبہ تھا کہ پہلی کو طلاق دیں، تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک میسیج بنایا جی، اور اپنی بیوی کے موبائل پر میسیج کیا وہ، اور بیوی کا موبائل بھی اس دوران اپنے کنٹرول میں رکھا کہ بیوی تک بات نہ پہنچے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسکرین شاٹ لے کر اس کو بھیج دیا ہوگا کہ میں نے دے دی طلاق۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے، یعنی میری نیت طلاق کی نہیں تھی اور میری نسبت بھی میں نے بیوی کی طرف نہیں کی بقول ان کے، تو اس لیے طلاق نہیں ہونی چاہیے۔
تو اس میں دو پہلو ہیں، اور پھر اس کے وہ پہلو میں بیان کرتا ہوں. اس کے بعد بھی میری ان سے درخواست ہوگی کہ اپنا یہ جو بھی سوال ہے اس کو لے کے کسی دارالفتہ میں جائیں اور وہاں پر وہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو تفصیلات ہیں وہ ان کو دیں، تاکہ اس میں کوئی پہلو رہ نہ جائے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے. دیکھیں، پہلا پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے الفاظ صریح لکھے ہیں، 3 طلاق کے لکھے ہیں، اور میسج بھی کیا ہے بیوی کے موبائل کو، لیکن موبائل کو کنٹرول کر لیا اتنا. تو یہ جو پہلو ہیں کہ طلاق دی ہے، صریح الفاظ سے دی ہے، 3 طلاقیں دی ہیں، اور اس میں کوئی انہوں نے کنڈیشن یہ وہ کچھ نہیں لگایا، تو اس کا تقاضا تو ہے کہ طلاق ہو جائے. طلاق تو دی تو نہیں ہے. ہاں دی ہے نا، مطلب دی ہے کہ مطلب میرے پاس تھا اسی میں دی ہے نہیں، میسج اپنے موبائل سے ان کے موبائل پہ بھیجیے. جی بھیجی ہے نا، تو خالی لکھنے سے بھی ہو جاتی ہے طلاق، تو بھیجنے سے بھی ہو جاتی ہے. وہ یعنی ایک پہلو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ نسبت اگرچہ اس طرح سے تو ہو رہی ہے کہ بیوی کے موبائل پر بھیج رہے ہیں، لیکن اس لحاظ سے نہیں ہو رہی کہ انہوں نے پہلے سے موبائل اپنے کنٹرول میں لیا ہے، ان کے ذہن میں بھی ہے کہ میں طلاق نہیں دینا چاہ رہا، تو یہ بیوی کی طرف الفاظ تو لکھ رہے ہیں لیکن نسبت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لحاظ سے ان کو کچھ رعایت مل سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کا حتمی فیصلہ بھی ہم اس نشست میں نہیں کر سکتے، تو کیونکہ یہ اور بھی کچھ باتیں ہوں گی ان کے پاس، تو وہ ساری باتیں لے کر کسی دارالفتہ میں جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ یعنی اس حوالے سے رعایت مل جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دارالفتہ میں رجوع کریں انشاءاللہ، وہاں سے آپ کو تفصیل وہ بھی آپ سے لیں گے، آپ بھی ان کو بتائیں گے، تو ہو سکتا ہے وہاں سے مصعب کہہ رہے ہیں کہ رعایت آپ کو مل جائے. بہت شکریہ آپ کا. شمس الاسلام نے بنگلہ دیش سے پوچھا ہے مصعب کہ دعوت ولیمہ کو قبول کرنا یہ واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طعام ولیمہ کے حوالے سے جو روایت ہے اس کے اندر فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے اگر دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. تو اس حوالے سے گویا کہ اس کو ناپسندیدہ قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں پھر بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر آپ کو قبول کرنا چاہیے. اگر کوئی عذر ہے تو پھر آپ اس کو اگر انکار کرنا چاہیں تو مطلب ایسا واجب نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کر کرنا ضروری ہو، بلکہ ایسا واجب ہے کہ اگر کوئی اور کام نہ ہو اور اس نے دعوت دی ہے محبت سے، وہ مسنون دعوت شادی میں ایک ہی ہوتی ہے، بالکل، تو پھر آپ کو ضرور اس میں جانا چاہیے. بہت شکریہ شمس الاسلام صاحب. امید ہے آپ کو جواب مل چکا ہوگا. واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں جی، سوال بھیجیے، نام علاقہ بھی اس میں لکھیے، انشاءاللہ آپ کا سوال شامل ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال مس ہو گیا ہے تو دوبارہ بھیجیے، انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے سوال شامل ہو. آپ کے وائس میسیجز بعض دفعہ 2 منٹ 1.5 منٹ اور اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ یا تو اتنا لمبا سوال ہے تو اس کو لکھ کے بھیج دیں، ورنہ 1 منٹ کے اندر اندر اپنی بات پوری کریں. آپ کی بہت نوازش. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر مرد نے ایک طلاق رجعی دی پھر عدت میں رجوع نہ کیا تو بیوی یا اس کے لیے بائنہ ہوگی یا مغلظہ ہوگی، یا دوبارہ نکاح کرنے کے لیے حلالہ ضروری ہوگا یا نہیں؟ اور اگر شوہر نے عدت میں رجوع نہ کیا تو باقی 2 طلاقیں خود بخود ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ یعنی دوبارہ نکاح کرنے کی صورت میں اسے باقی 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا یا نہیں؟ اس کی الگ سے وضاحت کیجیے گا تاکہ طلاق بائن کے لیے حلالہ ضروری ہوگا یعنی یہ بھی. جی، ان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ کسی نے اگر ایک دفعہ صریح طلاق دی ہے جی، اور صریح طلاق دینے کے بعد جو ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا نا؟ یعنی ایک طلاق ہوگی یا اگلی 2 طلاقیں بھی ہو جائیں گی، اور کیا حلالہ ضروری ہوگا؟ بہت سارے سوالات انہوں نے کیے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک طلاق دینے سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے، خود ہی آٹومیٹک انداز سے دوسری تیسری طلاق نہیں ہو سکتی. اچھا، دوسری بات یہ کہ انہوں نے مغلظہ اور بائن کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بائن ہوگی. اچھا، کیونکہ مغلظہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب 3 طلاقیں ہو گئی ہوتی ہیں، تو بائن کا مطلب یہ ہے کہ بیوی الگ ہو گئی. تو جب رجعی طلاق دیتا ہے کوئی، تو اگر عدت کے دوران رجوع کرتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی یک طرفہ طور پہ رجوع کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ نکاح نہیں کرنا پڑتا. لیکن اگر کسی نے بائن طلاق دی ہو یا اس کی عدت گزر گئی ہو پھر وہ بائن ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کی رضامندی سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن طلاق جو مطلب وہ پرانی جو طلاق ہے اس کی وجہ سے رجوع نہیں ہو سکتا. پھر باقی یہ کہ دوسری اور تیسری طلاق تو ہوگی نہیں، تو جب بھی وہ نکاح کریں گے تو 2 طلاق کا اختیار ان کو ہوگا. اگر انہوں نے 2 طلاقیں دے دی تھی پہلے تو پھر ان کو 1 طلاق کا اختیار ہوگا. تو مغلظہ جو ہے وہ اس ترتیب سے نہیں ہوتی جیسے انہوں نے پوچھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال مفتی سیف اللہ صاحب آپ سے ہے کہ ہیلووین کیا ہے اور اس کا یہ جو تہوار منایا جاتا ہے اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ یورپ کے اندر خاص طور پر بعض ایشیائی ممالک میں بھی ہوتا ہے. 31 اکتوبر کو وہ جو ہے نا یہ تہوار مناتے ہیں صحیح. اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے روحوں اور زندہ لوگوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا ان کے درمیان جو سرحد ہے وہ تھوڑا نرم پڑ جاتی ہے، لہٰذا جو بد روحیں ہیں وہ انسانوں کی طرف، زندہ لوگوں کی طرف آ جاتی ہیں. تو اب اگر ہم ان کے لیے کچھ ایسے طریقے اپنائیں گے جس سے وہ خوش ہو جائیں تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو پھر اس کے لیے پہلے تو بعض جگہوں پہ تو ایسے کرتے ہیں کہ وہ مختلف جو مثلا کدو ہو گیا یا اس طرح کی چیزوں سے وہ انسانی ڈھانچہ بناتے ہیں، یا بعض ایسی ڈرانے والی خوفناک چیزیں نا شکلیں اور فیسز بناتے ہاں، اور بعض جو ہے نا اس کے لیے ماسک پہن لیتے ہیں، طرح طرح کی ایسی چیزیں، تو ایک ڈراؤنا ایک ماحول بناتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو جاہلانہ رسومات ہیں یا جاہلانہ تہوار ہیں تو اسلام ان کی کھلی مذمت کرتا ہے. اسلام ان کو یعنی حوصلہ شکنی نہیں کرتا. اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی دن جو ہے نا وہ جو روحیں ہیں اور زندہ لوگ ہیں ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہو، گیدرنگ ہوتی ہے اور اس کے لیے اس طرح کے جو یہ ماحول بناتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہو. تو یہ خالص ایک جو ہے نا مطلب ہے کہ غلط رسم ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک کفریہ رسم ہے، اپنے لوگوں کے باطل جو مذاہب والے ہیں ان کی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے. تو مسلمانوں کو ایسی رسومات سے، اس طرح کے تہواروں سے دور رہنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ حصہ لینا اور خود ایسی شکلیں بنانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. اگلا سوال بھی آڈیو ہے، وہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ سوال انشاءاللہ آپ سے لیتے ہیں جواب. السلام علیکم مفتی صاحب، پیارا خیریت سے. حضرت ایک مسئلہ پوچھنے، ایک شخص کی غذائی عمری بہت زیادہ ہوں تو اس کو مختصر پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مثال کے طور پہ وہ میں سنت اور مستحب کو مختصر کر لے، جس سے کئی رقم ثنا وغیرہ چھوڑ دے اور تسبیحات جو ہوتی ہیں صحیح رکوع کی وہ کم مقدار میں پڑھے، تو اس کی حضرت کچھ تفصیل بتا. جی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ کسی کی قضا نمازیں بہت زیادہ رہ گئے ہیں، ابھی وہ اگر جو فرائض رہ گئے ہیں ان کو مختصر کر کے پڑھے. مثلا نماز کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنن اور مستحبات ہوتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنن اور مستحبات کو چھوڑ کر جو ہے وہ فرائض اور واجبات پر اکتفا کرے تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ مثلا وہ رکوع کی تکبیرات میں صرف ایک بار اگر تکبیر کہہ دے، سجدے میں ایک بار تکبیر کہہ دے، شروع میں سبحانک اللہم نہ پڑھے. تو دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، بھلے قضا نمازیں جتنی بھی ہوں. لیکن اگر آدمی کوئی ایسی صورتحال میں مبتلا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی بہت محدود ہے، مثلا ایک آدمی کینسر کا مریض ہے، آخری سٹیج پر ہے، اور اس کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس بہت کم وقت ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دے، لیکن اسباب کے درجے میں ہمارا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ آپ 6-8 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس کی نمازیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر سنت کی پوری پابندی اور مستحبات کی رعایت کر کے پڑھوں مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ آدمی اتنا بوڑھا ہے اور نمازیں جوانی سے اس کی چھوٹی اور اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اس کے لیے اسے لگتا ہے ناممکن. تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، مستحبات کو چھوڑ دے، اور اگر زیادہ ضرورت پڑے تو سنت کو بھی وہ مختصر کر سکتا ہے. مثلا جیسے دعا ہے تو وہ مختصر دعا پڑھ سکتا ہے. اس طرح وطروں کے اندر جو وہ ہے دعائے قنوت ہے اس کو بھی مختصر انداز میں پڑھا جا سکتا ہے، اور شروع کا جو وہ ہے ثنا ہے اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. تو اگر اس طرح کی صورت حال ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی ایسی مجبوری والی حالت نہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کہ آدمی اتنے یعنی قضا کر چکا ہے اب اس کو بھی جلدی میں پڑھے، اس کی بجائے اگر تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے صحیح طریقے سے پڑھے تو یہ بہت اچھا ہے. البتہ یہ کہ جو فرض واجب سنت مستحبات یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو بس اب اس میں کوئی بہت زیادہ، جیسے بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک صورت جس سے مسنون کی رات پوری ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ زیادہ پڑھ رہا ہے، یہ کہہ رہے کہ اس طرح ٹھیک ہے نہ کرے. صحیح. اگلا سوال لیں گے جی مفتی فیصل احمد صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال ہے، انکم ٹیکس ریٹرنز یا سیلز ٹیکس ریٹرنز، اگر کوئی شخص کسی کمپنی یا کسی فرد یا کسی ادارے کی انکم ٹیکس ریٹرن جو سالانہ ہوتی ہے اور سیلز ٹیکس ریٹرنز یا اس کے علاوہ جو باقی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی کمپلائنس ہے، مثال کے طور پر ود ہولڈنگ ٹیکس اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کے ایڈوانس ٹیکس اسٹیٹمنٹس، یعنی جتنا بھی ٹیکس کا کام ہے وہ کسی بھی کمپنی کا کر سکتا ہے یا کسی بھی
ایسے فرد جو اپنا کاروبار چلا رہا ہے اس کی کر سکتا ہے، یا ایسی کوئی شرائط بھی ہیں مثلا کہ کاروبار کی نوعیت کیا ہونی چاہیے جس کی ہم انکم ٹیکس یا سیلس ٹیکس کی کمپلائنس کر رہے ہیں، وہ کاروبار کس چیز کا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ اگر صحیح چیز کا کاروبار ہے، حلال چیز کا، پہلے تو یہ وضاحت فرمائیے گا کہ حلال اور حرام کو دیکھنا ہے کہ نہیں، وہ کمپنی کا کاروبار کس چیز کا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ حلال چیز کا کام کرتی ہے لیکن اس میں بھی سود کی چیزیں ہیں اور اس قسم کی اور چیزیں ہیں، تو کیا یعنی کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تفصیلاً تھوڑا سا اس پر وضاحت فرما دیجیے کہ کن کن کمپنیز کی کیا ریٹرن کی جا سکتی ہے، کیا اس میں کچھ ایسی بھی کیا شرعی حدود و قیود کیا ہیں؟ جزاک جی دیکھیں یہ ٹیکس کے کام کے حوالے سے ان کا سوال ہے بنیادی طور پر، تو اس میں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس کا جو کام ہوتا ہے اگرچہ وہ بعض جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہوگا، بعض جگہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن کیونکہ ٹیکس کا لینا گورنمنٹ کے لیے جائز ہوتا ہے تو لہٰذا اس کے ضمن میں کمپلائنس کے جتنے بھی کام ہوں گے تو وہ اس کے ضمن میں ہونے کی وجہ سے اس کی گنجائش ہوتی ہے، تو ان کا کام اوور آل جو ہے وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی کمپنی کے لیے کر رہے ہوں اوور آل ان کا کام حرام نہیں، لیکن اس کی جو ارننگس آتی ہیں وہ ظاہر ہے اسی کمپنی سے آئیں گی جس کمپنی کے لیے کام کریں گے، تو وہ کام وہ ظاہر ہے ارننگس اس وقت حلال ہوں گی جبکہ وہ کمپنی حلال ہوگی، ٹھیک ہے، یا حلال کام کر رہی ہوگی۔ تو آپ ایک جنرل آپ کو ایک ریکمنڈیشن میں یہ دیتا ہوں کہ کام تو آپ سارے کر سکتے ہیں لیکن کمپنی وہ دیکھیں جو یا تو شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہو، یا کم از کم اس کا بزنس حلال ہو، یا کم از کم اس کا میجر بزنس حلال ہو۔ یعنی میجر بزنس کا مطلب ہے کچھ کام بعض کمپنیاں چھوٹے پیمانے پہ کچھ غلط کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، کچھ صحیح کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان سے ٹیکس کاٹنا حکومت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا بھی ہو تو کیونکہ اس کا میجر ارننگ حلال ہوگی تو آپ کے لیے وہ پیسے لینا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس دوران ضمناً جو بھی یعنی کمپلائنس کے ڈاکومنٹس بنیں گے، جو کیلکولیشنس ہوں گی، ٹھیک ہے، جو ریٹرنس آپ فائل کریں گے، وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے لیے جائز ہوں گی۔ البتہ بالکل جو خالص حرام کام کرنے والے ادارے ہوں، بینکس ہیں یا اس طرح کے کوئی فلم اسٹوڈیو ہے یا اس طرح، ان کی کمپلائنس کا کام آپ نہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب، مفتی سیف اللہ صاحب، آپ حضرات تشریف لائے۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ جو سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ مفتیان کرام نے جوابات دیے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔